अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 24 सितंबर 2025 है। मौजूदा सूरत हाल में जहां जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने साथी जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका, वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक में और जस्टिस डोगर के खिलाफ फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह असूल तय कर दिया है कि कोई भी जज अपने ही अदालत के जज के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस टाइमिंग में ये फैसला क्यों और कैसे जारी कर दिया और इस फैसले के अंदर क्या कुछ कहा गया है जो मुस्तकबिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को फायदा देगा, एक नुक्ता नहीं है, कई ऐसे नकात हैं जिन पर जो इस सूरत हाल में मौजूदा सिनेरियो में हो रहा है उसका इतलाक, इस फैसले का इतलाक उस सूरत हाल पर होगा। तो फैसला है क्या, इसका फायदा कैसे होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ मामला था, लेकिन अब वो इसी निज़ाम के खिलाफ जजेस के हक में कैसे जाता है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, जजमेंट तो आपने पढ़ ली होगी, अब से कुछ देर पहले आई, उसके अंदर क्या कहा गया? आयरनी है, बजाय इसके कि हम जजमेंट पे जाएं, जस्टिस मंसूर अली शाह एक मरतबा फिर काम आ गए हैं। यानी ये मामला शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट में अख्तियारात की जंग उठी थी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल उठाया था कि क्या सिर्फ आइनी मामलात आइनी बेंच ही सुन सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पावर्स वापस ले ली गई हैं और क्या सिर्फ वो पावर्स अब आइनी बेंच को ही दी गई हैं? यानी 26वीं आइनी तरमीम तब तक डिसाइड नहीं हुई थी। उसके पसे मंजर में वो एक कोई टैक्स का मामला था, कोई बहुत ज्यादा दीवान मोटर्स केस था, कस्टम एक्ट्स का मामला था। जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने आया, विफाक के वकील ने पेश होकर कहा आप नहीं सुन सकते क्योंकि ये आईनी मामला है, वहां से ये मुद्दा उठा। तो उन्होंने कहा कि फिर हम इस केस में एक सवाल तय कर लेते हैं कि क्या अख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर आईनी बेंच के पास रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या किसी जज से इख्तियार लिया जा सकता है कि वो ये मुकदमा ना सुने या सुने? तो ये उन्होंने चंद सवालात फ्रेम करके जब मामला एडजर्न किया तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने, जज का नहीं था, 26वीं तरमीम आई, पहले ये अख्तियार पूरी सुप्रीम कोर्ट का था जी। हम ये जो कहते हैं ना कि आईनी बेंच को अख्तियार दे दिया गया, दिया नहीं गया। 26वीं तरमीम की एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि अख्तियारात थे सुप्रीम कोर्ट के पास, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अख्तियारात वापस ले लिए लेकिन आईनी बेंच के पास रखे, उनसे वापस नहीं लिए 26वीं तरमीम में। तो उस पर फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई के हवाले से कहा कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और फिर साथ जो उस वक्त के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे नजर अब्बास, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट हुआ कुछ यूं था कि नजर अब्बास जो के एडिशनल रजिस्ट्रार थे उनको तलब किया गया था जब ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्म दिया कि ये सवालात हैं इन पे जवाब दे, तो उन्होंने बेंच तब्दील कर दिया, आईनी बेंच के सामने मामला भेज दिया। तो जब उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो कमेटी का फैसला है, आईनी बेंच की कमेटी फैसला करती है और केस ट्रांसफर करने का फैसला कौन करता है? चीफ जस्टिस, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह खुद कमेटी का हिस्सा थे, मामला तो उनके सामने नहीं आया था। तो वहां से ये मुद्दा उठा, उन्होंने नजर अब्बास के खिलाफ तो मामला वापस ले लिया था और उस वक्त वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास साहब को फारिग भी कर दिया था जो चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान है उन्होंने। लेकिन फिर ये हुआ कि ऑर्डर बेंच से ये आ गया कि ये कमेटी के मेंबरान जो है उन सब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना दी जाए, जवाब दें। हाँ, उस पर फिर एक 6 रुकनी बेंच बना, जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला अंडू किया गया। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल जो गालबन उस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने 11 सफ़हात पर एक तफसीली फैसला जारी किया। उस तफसीली फैसले का बराह रास्त असर पड़ता है जस्टिस डोगर के मामले पर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने उस वक्त हाई कोर्ट के जजेस का तो सवाल ही नहीं था, आइन के आर्टिकल 199 का भी सवाल नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जजमेंट के अंदर आर्टिकल 199 सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, जजेस के इख्तियारात, उसके अलावा एक बेंच से लेकर दूसरे बेंच को वो चलते हुए मुकदमात को मुंतकिल कर देना, सारे मामलात छिड़ दिए जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तनाज़े की वजह बने हुए हैं। तो टाइमिंग बड़ी इसकी मैटर करती है कि जजमेंट आ जाया है, उसमें एग्जैक्टली कहा क्या गया वो बता। जजमेंट के अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपने ही साथी जजेस के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। उनको आईने पाकिस्तान के जो शिक है आर्टिकल 199 वो ये तहफ़्फ़ुज़ देती है, और तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया गया है कि कोई भी जज अपने साथी जज पर कंट्रोल या गलबा हासिल नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी शख्स के खिलाफ रिट जारी कर सकती है लेकिन अपने साथी जज के खिलाफ नहीं कर सकती, ना ही सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कर सकती है। जजेस को ये खसूसी इस्तिस्ना हासिल है और वो ये कहते हैं कि इस्तिस्ना जजेस के अदालती या इंतजामी फैसलों के बारे में है।
اس استثناء کا مطلب یہ ہے امیونٹی اس لیے دی گئی ہے کہ کوئی جج اپنے ہی کورٹ کے دوسرے جج پر حکم نہ چلا سکے، اسے کنٹرول نہ کر سکے، اس سے جج اندرونی یا بیرونی مداخلت سے محفوظ رہتا ہے اور اس طرح عدالت کا وقار اور اختیار برقرار رہتا ہے۔ جج اپنے فرائض بغیر کسی ڈر یا دباؤ کے انجام دے سکتا ہے، یعنی اس کے فیصلے اس خوف سے آزاد ہوتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر دی جائے اگر کوئی فیصلہ وہ دے گا۔ یہ جو ہے وہ اگر میں اس کی سادہ الفاظ میں تشریح کروں جو آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے آج یہ قرار دیا ہے کہ چاہے سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو یا چاہے ہائی کورٹ کا کوئی جج ہو، ان کے خلاف ان کے ساتھی ججز نہ تو کوئی ریٹ جاری کر سکتے ہیں اور نہ ہی کاروائی کر سکتے ہیں۔ اگر صرف بات کاروائی تک محدود ہوتی یا صرف بات توہین عدالت تک محدود ہوتی تو سمجھ آتی تھی کہ جسٹس جمال مندوخیل جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کا جواب دے رہے ہیں، لیکن اس فیصلے میں آئین کا آرٹیکل 199 اس کا ذکر ہو، ریٹ کے دائرہ اختیار کا ذکر ہو، ہائی کورٹ کے ججز کا ذکر ہو، تو پھر یہ بات براہ راست جسٹس ڈوگر کے فیصلے کے خلاف جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ چاہے کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو چاہے کوئی ہائی کورٹ کا جج ہو، اس کے خلاف اسی کی عدالت کوئی کارروائی نہیں کر سکتی اور وہ جج جو ہے وہ اپنے ساتھی ججز کو جواب دے رہی ہے۔ جسٹس ڈوگر نے کیا کیا تھا ذرا یہ بھی بتا دیں۔ جسٹس ڈوگر نے نہ صرف اپنے ساتھی جج صاحبان کے سامنے سے مقدمات منتقل کر کے موجودہ انتظام کو فائدے پہنچائے، بلکہ اپنے ہی ساتھی جج جسٹس جہانگیری کا کیس جب ان کے سامنے آیا اس میں ان کے سامنے یہ پلی لی بھی نہیں گئی کہ آپ ان کو کام سے روکے، انہوں نے ان کے خلاف آرڈر جاری کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جج صاحب کے اوپر الزامات جو ہے وہ بڑے سنگین ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی جوڈیشل ورک نہیں کرنا چاہیے جب تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، اور ان کو کام سے روک دیا۔ یعنی اپنے ہی ساتھی جج نے اپنے ہی عدالت کے جج کو کام سے روک دیا، اپنے ہی عدالت کے جج کو کہا کہ تم جو کہ میں بھی تمہاری عدالت کا جج ہوں، اسٹیچر میں قانونی اختیارات میں ہم برابر ہیں، تو میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ تو یہ فیصلہ تو براہ راست جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کے جواب میں نہیں، مجھے جسٹس ڈوگر کی کارروائی کے خلاف لگ رہا ہے۔ بالکل لگتا ہے، اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی لکھا ہے جسٹس جمال مندوخیل نے فیصلے کے اندر کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ایک دوسرے سے نہ تو وہ بالا ہے نہ ہی وہ اس سے کمتر ہے، سب ججز آپس میں برابر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ججز کو جو امیونٹی اور تحفظ آئین پاکستان دیتا ہے اس کے تحت کسی جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے خلاف آرڈر جاری کرے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ خلاف آرڈر جاری کرے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک عدالت کا نا آپسی ایک ہم آہنگی ہے، ایک جو ہے نا لحاظ ہے ججز کا آپسی، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ انفیکٹ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے اس اصول کو مد نظر نہیں رکھا، پتہ نہیں کیسے ہمارے خلاف توہین عدالت کا نوٹس کر دیا، گو کہ یہ اپنا فیصلہ بھی ان کو خود کو ہی ریسکیو کرنے والا ہے۔ لیکن ایک طرف جہاں وہ خود کے بارے میں بھی یہ جاری کر رہے ہیں، وہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، صرف جسٹس جہانگیری کو نہیں پہنچتا۔ وسیم انہوں نے اس بات کو بھی کیٹر کیا ہے کہ کیسے ایک چلتا ہوا مقدمہ ایک بینچ کے سامنے سے اٹھا کر دوسرے کے سامنے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ویسے تو اصولی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جب ایک بینچ ایک مقدمے کی سماعت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے بینچ کے سامنے جو ہے وہ منتقل کرنے سے دوبارہ ڈینوو ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا تسلسل کا اصول قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہی بینچ سماعت کرے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی قانون تبدیل ہو جائے، جب کوئی آئینی ترمیم آ جائے، تو پھر اگر آئینی ترمیم کی منشا ہے کہ یہ مقدمات اب یہ بینچ نہیں سن سکتے، ان کا اختیار ہی ختم ہو گیا، پھر تو وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں آٹومیٹکلی۔ لیکن اگر ایسا جو ہے وہ ترمیم کے اندر کوئی قانون یا کوئی ترمیم نہیں آئی آئین کے اندر، تو پھر آپ ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں مقدمات نہیں لے جا سکتے۔ اب دیکھیں، اب اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے بجائے اس کے کہ میں اس نقطے پر آؤں جو ایک اور اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ سوائے 209 یعنی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کہیں اور سے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، پہلی بات۔ دوسری جو آپ بات کر رہی ہیں، سپریم کورٹ میں جب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی تھی، جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس محسن اختر کیانی کو ڈویژن بینچ نہیں دیا، جسٹس سرفراز ڈوگر نے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے سنگل بینچز ختم کر دیا، انہیں ڈویژن بینچ میں بٹھایا۔ جسٹس ڈوگر نے ہزاروں کی تعداد میں جو سنگل بینچ میں زیر التوا مقدمات تھے وہ واپس لیے۔ جسٹس ڈوگر نے ارشد شریف کا کیس لے کر کے ان ججز سے فکس کر دیا، جسٹس امین منہاس کے سامنے عدالت کیس، عافیہ صدیقی کیس وہاں فکس کر دیا۔ اسی طرح کئی درجنوں ایسے مقدمات ہیں جو ہم اس پچھلے عرصے میں گنوا سکتے ہیں، جو چلتے ہوئے کیسز جسٹس بابر ستار کا اس ضمن میں فیصلہ آ چکا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نہیں ہے یہ اختیار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق بول چکے، لیکن جسٹس ڈوگر نے یہ کیا ہے۔ آج اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نظیر قائم کر دی۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف جسٹس کیانی کے حق میں نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے حق میں۔ اس فیصلے پہ میں اس بات پہ بعد میں آؤں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ کو اس مقدمے میں اس کیس میں لکھنا پڑتا، آپ اس آئینی بینچ میں شامل ہیں، یا تو آپ مائنورٹی میں ہیں
جو میجورٹی میں 2 رکن ہیں وہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. ان میں ایک تو شاید ریٹائر ہو جائیں یا ان کی سروسز کی یا ان کی خدمات کا انہیں صلہ دینے کے لیے انہیں ایکسٹینشن دے دی جائے, یا دوسرے جو ہیں وہ مستقبل کے آئینی بینچ کے سربراہ اور مستقبل کے چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جسٹس جمال کے اس فیصلے کے بعد وہ آئینی بینچ کے سربراہ مستقبل میں جسٹس محمد علی مظہر کی بات کر رہا ہوں نا, تو ان کا کیس زیادہ مضبوط ہو گیا. اس کیس کا فیصلہ کل جو جسٹس جہانگیری کا کیس ہند ہائی کورٹ میں ہے اس پر پڑ سکتا ہے, یہ پلی لی جا سکتی ہے. بالکل پڑ سکتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا آج شام یہ فیصلہ جاری کرنا کل صبح ان کے لیے فائدہ مند اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں جسٹس کے آغا یا جسٹس عدنان کریم کو مخاطب کر کے سندھ ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کو کہ حضور آپ ہائی کورٹ کے جج ہیں, میں بھی ہائی کورٹ کا جج ہوں, آپ کا اور میرا اسٹیچر کمپلیٹلی برابر ہے, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, آئین پاکستان آپ کو اختیار نہیں دیتا, آرٹیکل 204 آپ کو اختیار نہیں دیتا کہ آپ جسٹس ڈوگر ریٹ جاری نہیں کر سکتے. میں اسی سوال کی جانب, جسٹس ڈوگر نے کیا کیا کہ ریٹ جاری کی, جوڈیشل پاس واپس لے لی. کراچی سندھ ہائی کورٹ وہ کراچی یونیورسٹی کے جو سینڈیکیٹ کی انفیئر کمیٹی تھی جنہوں نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری کو کینسل کیا تھا, اس فیصلے کے خلاف وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے. تو سندھ ہائی کورٹ تو یہ کہہ سکتی ہے کہ حضور ہم تو آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے, لیکن جو ہمارے سامنے کوسچن آف لا ہے ہم ان کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے, ہم ایک کوسچن آف لا اس صورت میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم براہ راست آپ کے خلاف نہیں کارروائی کر رہے, ہم کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے فیصلے الٹیمیٹ افیکٹی کون ہے اس فیصلے سے, اثر کس پہ ہونا ہے؟ جسٹس جہانگیری پر. اب رکے یہیں پہ, اب جو فیصلہ آج جسٹس جمال مندوخیل نے جاری کیا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ججز احتساب سے بالا نہیں ہے, احتساب سے ماورا بھی نہیں, احتساب ہوتا ہے ان کا, لیکن اس کے لیے فورم آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کیوں ہے؟ کیونکہ تحقیق طلب معاملہ ہے. کراچی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ایک جج صاحب کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, از خود کر رہا ہے, انڈر وچ لا اور وچ پروویژن؟ یونیورسٹی لا یا سنڈیکیٹ کا ریٹ میں کر رہا ہے, ریٹ میں بھی نہیں کر رہا, انہوں نے از خود کر دیا تھا, بعد میں معاملہ ریٹ میں چیلنج ہوا. تو ریٹ میں معاملہ تبھی چیلنج ہوا کہ یہ جسٹس جہانگیری کے خلاف معاملہ ہے. جسٹس جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کو ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایجنسیوں کی مداخلت پر خط لکھا, تو ان کے خلاف اپروپریٹ فورم آج جسٹس جمال مندوخیل کا فیصلہ کلیریفائی کرتا ہے کہ وہ آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, تو یہ فیصلہ بالکل ان کو فائدہ دے سکتا ہے. اور ہم اگلی ویڈیو بھی اس معاملے پہ کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ جسٹس جہانگیری کا جو کیس ہے وہ آج کا دن جو ہے یعنی جو کل دن ہونے والا ہے وہ کیسے فیصلہ کن ہو سکتا ہے, وہ دوسری ویڈیو میں بتائیں گے. مجھے آخری ایک سوال کا جواب دیجیے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے لیے کیس مقرر کیوں نہیں کیا؟ سی پی ایل اے سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی. آپ نے جیسے مندوخیل جو فیصلہ دے رہے ہیں اس فیصلے کے بجائے آپ وہی فیصلہ کرتے ہو جسٹس ڈوگر کے کیس میں یہ کوسچن آف لا ڈیسائیڈ کر دیتے. آپ ایک طرف جسٹس جمال مندوخیل فیصلہ دے رہے ہیں, دوسری طرف ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جسٹس ڈوگر کے کیس میں یا جسٹس جہانگیری کے کیس میں جو جسٹس جہانگیری وہاں لے کر گئے ہیں اس میں سپریم کورٹ کوئی نظیر قائم کرنے کے موڈ میں ہے, وہ بھی آئینی بینچ؟ جسٹس جمال مندوخیل کرنے کے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل کے پاس کون سی میجورٹی ہے؟ مطلب یہ بھی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ چاہے چیف جسٹس ہوں یا جسٹس جمال مندوخیل ہو, یہ 2 واحد شخصیات ہیں. میں کھل کے کہتا ہوں, دل گردہ چاہے ان میں نہ ہو, چاہے یہ سٹینڈ نہ لے سکیں, چاہے اصول پہ قائم نہ ہوں, لیکن ان کے دل میں ایک ہلکی سی خواہش ضرور ہے, اور وہ یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہ ہوں. ان کے دل میں وہ کہتے ہیں نا کہ رمق باقی ہے, وہ ضرور ہے. دونوں نے ووٹ اگینسٹ کیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تو یہ اس تناظر میں ہو سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ کیسے اہم ہو سکتا ہے, اور ہم اگلی ویڈیو ضرور کریں گے اور بتائیں گے کہ کل کا دن فیصلہ کن کیسے ہو سکتا ہے جسٹس جہانگیری کے بارے میں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.